अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। अब तो ये तय कर लें कि जब प्रोग्राम ना आए तो समझ लें कि नेट नहीं है। वादा किया था कि अक्टूबर में प्रॉपर हो जाएगा, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में इंटर हो चुके, बट हुकूमत का वादा है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, वो कर्जा ही क्या जो अदा हो गया। रीशेड्यूलिंग कराते रहते हैं, तो नेट के लिए भी रीशेड्यूलिंग हो रही है कि जी देखेंगे, हो रहा है। खैर, मौजू यकीनन पाकिस्तान में बहुत दिलचस्प मौजूआत हैं कि एक तो जो मेजर मौजू है वो संजीदा है कि ये यकजहती फ़लस्तीन जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पीटीआई ने शिरकत नहीं की और बहाने बना दिए कि जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब कितनी दूर हमसे ठिकाने बना लिए, लता का बड़ा मशहूर गाना है। खैर, फिर जाकिर नाइक हैं, फिर चाइनीज़ का मर्डर है कराची एयरपोर्ट पर, ये सारे मौजूआत हैं। तो मगर मेरा दिल चाह रहा है पहले जाकिर नाइक पे बात की जाए कि माशाल्लाह से। अच्छा, सबसे पहले देखें, मजहबी आदमी के सामने मंतकी दलील से गुफ्तगू करना बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे आप किसी मुर्दे को ना दवाई खिला दे दें, तो उस दवाई का क्या असर होगा मुर्दे पर। तो अगर अपना दिल पिशौरी तो करना होता है ना। सबसे ज़्यादा खुश इस बात पे हूँ मैं कि उन्होंने कहा कि यूट्यूब की कमाई जो है हराम है, यूट्यूब की कमाई जो है हराम है। तो मुझे जॉर्नेलिया का शेर तो बड़ा याद आया कि क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है उससे हम जलते हैं, जो भी खुश है उससे हम जलते हैं। मतलब हम नहीं कमा रहे तो दूसरे कैसे कमा रहे हो, हम मुसलमान हैं, हम किसी को खाता हुआ तो देख ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। माशाल्लाह से पुश्तों से मुसलमान हैं। खैर, तो जाकिर नाइक बहुत मज़े की चीज़ हैं और इतनी दिलचस्प बातें करके गए हैं कि अगर वो यहाँ ना आते पाकिस्तान तो हमें कभी समझ में नहीं आता कि भारत ने उन्हें क्यों निकाला, और हम मोदी को मतऊन करार देते रहते जैसे हम हमेशा देते हैं। मगर इस मामले में मोदी बिल्कुल ठीक थे और बिल्कुल सही निकाला उनको, वरना जो बिदतें वो फैला रहे हैं, मतलब कहते हैं, मैं वीडियो है मेरे पास, मगर मैं वीडियो यूँ लगाऊंगा कि वैसे ही पड़ा तवील हो जाता है कि कहते हैं कि जी जो हलाल जानवर है, जिनका गोश्त हलाल है, उनका फजला मूत सब जायज़ है। तो जब वो पहली बार हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तान में पेशाब पिया जाता है मुरारजी देसाई, तो हमने बड़ा वॉमिट फील किया था। मगर फिर जब हमने बड़े हुए, शऊर आया, ज़िंदगी को समझा, तो पता चला ये पेशाब वगैरह जो है ना, ये हर मज़हब में हमेशा से मौजूद है। इसे बड़ा पाकीज़ा और बड़े इसके बड़े फ़वाइद बताए गए हैं। तो उन्होंने गू भी जो है ना साथ में कह दिया मोहतरम ने, नाइक साहब ने, कि जनाब वो भी खा लो, कोई मसला नहीं है। तो इसमें यह है कि भाई इंसान तो मुकम्मल हलाल है, इसके फजले और बूत के बारे में क्या ख्याल है, ये उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा। उनसे बहुत से सवालात नहीं पूछे गए, जैसे ये नहीं पूछा, उनसे ये भी पूछना चाहिए था। क्या बहुत मशहूर उनका वो है कि अभी आ जाएगा ध्यान में, अच्छा सुना है 600 किलो का सामान लेकर पाकिस्तान से गए, 8-10 करोड़ रुपए का तो सामान ले गए मोहतरम। और ये सारे कनात पसंद लोग होते हैं बड़े, इन्हें रोटी शोटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। ये तो साइडों में चीज़ें ऐसी लोग थमा देते हैं तो ले जाते हैं। मतलब कम मौलाना तारिक जमील हो और ताहिर कादरी हो और ताहिर अशरफी हो और फलाने हो, ये अरबों खरबों, तो ये बस लोगों के इस्तेमाल के लिए होती है, अपने लिए तो कुछ भी नहीं होता है। और अराजों को देखें आपके लिए तैयार करते हैं, वलीयत बनाते हैं कि सिलसिला कि वो है ना वो फराज साहब का शेर कि जिसको चाहा शिद्दत से चाहा है फराज, जिसको भी चाहा शिद्दत से चाहा है फराज, टूटा नहीं है सिलसिला दर्द की जंजीर का। ये मुल्लाइज़म हो, सियासी पार्टियों हो पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो ये डायनेस्टी होती है सारा का सारा। जाकिर नाइक का मुझे बैकग्राउंड पता नहीं है। अच्छा, दिलचस्प तरीन बात यह है कि तकदीर के ऊपर उन्होंने बहुत खूबसूरत बयान दिया है। भाई मज़ा आ गया कि किसी लड़की ने सवाल पूछा उनसे, क्योंकि अदाकारा है मेरे ख्याल में, तो उसने सवाल पूछा
کہ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تقدیر سے ہوتا ہے، جس پہ میں بہت دفعہ میں بھی اپنی سمجھ ناقص عقل آدمی ہوں، جو میری سمجھ میں آتا ہے بیان کرتا رہا ہوں، کہ جب اللہ نے سب کچھ طے کر رکھا ہے، اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو پھر ہمارا انسانوں کی کیا قصور ہے؟ انہوں نے کمال بھائی ڈیپینڈ کیا نا ان کا، نہیں اللہ جو ہے جو حاضر و ناظر ہے اور آپ کے سوچنے سے پہلے سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو جو آپ کرنے والے ہوتے ہیں اس کی روشنی میں لکھ دیتا ہے وہ کہ اب آپ کے ساتھ یہ ہوگا، تو اسے تقدیر قرار دے دیا۔ اب کیا کہیں بیچارے، اس کے علاوہ کیا کہیں؟ درجنوں بار جو میں نے سنا ہے جرمی غو پہ وہ لاجواب ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی، جیسے مثال کے طور پہ کہ جی پاکستان میں رہ کے امریکہ کے مقابلے میں زیادہ جلدی کئی گنا بہتر انداز میں جنت مل سکتی ہے، جیسے کراچی میں واٹر ٹینکر اس نے ٹینکر نے 2 بھائیوں کو سگے مار دیا، تیسرا بچ گیا ہے، ابھی شدید زخمی ہے، تو آپ وہ جنت میں جائیں گے نا، کہ جس بے دردی سے مارا گیا۔ واٹر ٹینکر کون چلاتا ہے وہاں، اور کون ہے یہ مافیا؟ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے، پورے عالم کو پتا ہے، مگر انہیں شرم نہیں آتی، نہ وہ شرم کھانا چاہتی، کیونکہ ان کے باپ کا ملک ہے، بنایا ان کے لیے گیا تھا، جو بولے گا مار ڈالیں گے، اٹھا دیں گے، غائب کر دیں گے۔ تو اب اس ظلم کے ساتھ یہاں رہنا جنت ہی جانا ہے نا، جھوٹ سے جھوٹ۔ یہ ملا صرف اور صرف حکمران اشرافیہ کی آشیرواد کے لیے آپ کے سامنے بولتا ہے اور آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ اس خطے میں، اس ملک میں پہلے ہی فصل کم اگی ہوئی ہے ان کی، یہاں کیا نہیں ہے، ہزاروں مزارات ہیں، اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے، پھر بہشتی دروازے بھی ہیں، چومو، اور جنت بھی پکی، دنیا بھی پکی، ہر چیز پکی۔ مطلب کون سی بدعت ہے جو رہی سہی کیسل تھی اسے بھی لے کر آ گئے؟ جی فیسٹیوٹیز ہیں یہ، مطلب یہ آئینی ترامیم، عدالتی معاملات، یہ پبلک میں بہت ڈسکس ہو رہے تھے نا، تو نیا شوشہ لے کر آ گئے کہ شرمندگی کو دبانے کے لیے، اور آئینی ترامیم ابھی بھی ہوتی نہیں نظر آ رہی۔ پہلے منڈے کو پارلیمنٹ کا اجلاس بلا رہے تھے نا، اب وہ تو آپ کے سامنے آ گیا، وہ تو نہیں ہوا۔ اب 17-18 کو تو کانفرنس شروع ہو جائے گی، شکائی کانفرنس، تو وہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا کہ 23 سے پہلے کوئی نہ کریں، تو اب اس کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی گندا پور جو ہے، گندا پور نہیں ہے وہ گندا پور ہے، اس نے جو گندگی مچائی ہے، جو اس حکومت کو تنگ کیا ہے۔ آج وزیر خزانہ محترم فرما رہے تھے کہ ایک دن کا احتجاج مظاہرے میں 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، تو 3 دن لگا لیں، حساب خود ہی کر لیں، اور پھر جگہ جگہ جو ہے اور انٹرنیٹ جو بند ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو یہ 1000-1500 ارب روپے تو اس مہینے کے ویسے چلے جاتے ہیں، مگر مہنگائی کم ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ ساتھ میں فائنانس منسٹر فرماتے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ اچھا کیسے کم ہو رہی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں جو انٹرسٹ ریٹ تھا نا 22-23% پہ، اس کی بنیاد پہ انڈسٹری تو نہیں چل سکتی نا، نئی انڈسٹری لگ نہیں سکتی، لون کے بغیر تو نہیں لگتی نا، پوری دنیا میں۔ اچھا یہ خود ہی کاروباری بھی ہیں سارے کے سارے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، آدھی سے زیادہ انڈسٹری ان کی ہے، اور جو ان کی نہیں ان کے بہترین دوست ہیں، کیونکہ وہ فنڈنگ کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اور مراسم ہیں۔ یہ تو وہ حکمران ہیں کہ چائنا کے پریزیڈنٹ سے لے کر اردگان تک اپنے ذاتی دوست بتا دیتے ہیں، اور میڈیا میں لکھواتے ہیں کہ ان کے ذاتی تعلقات ہیں۔ حکومتوں کے، ملکوں کے ذاتی تعلقات نہیں ہوتے، مفادات کے تعلقات ہوتے ہیں، مگر یہ اپنے ذاتی تعلقات بناتے ہیں، ملک پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ قرضہ بھی دے لینا ہے، آپس میں ہی لینا ہے نا، اور انڈسٹری بھی نہیں لگانی ہے، کیونکہ لوٹ مار مچی ہوئی، جن کی اصل انڈسٹری تھی جو عام آدمی لگاتا ہے وہ تو بھاگ گئے یہاں سے، دبئی چلے گئے، ڈھاکہ چلے گئے، ویتنام چلے گئے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے، اب تو انہی کی انڈسٹریاں رہ گئی ہیں۔ تو انہوں نے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوگا، جب انفلیشن کم ہوگا، مہنگائی کم ہوگی، تو انہوں نے مہنگائی کا ڈرامہ آپ کو دکھایا ہے تاکہ یہ قرضہ دے سکے اور لے سکے، اور اپنی مرضی کے ریٹ پہ لے سکے۔ 14-15% پہ لیا نا، اور کہہ رہے اور بھی کم کریں گے، تو مہنگائی تو کم ہوئی نہیں ہے،
اور یہ جس تواتر سے ہذیان بکتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، اس سے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ گلٹی آدمی بول رہا ہوتا ہے نا، کہ روزانہ ماشاءاللہ وہ داڑھی والا بھی اور ہر وزیر یہ دیکھیں مہنگائی کم ہو گئی، مہنگائی کم ہو گئی. اچھا بازار زمینی حقائق بالکل الگ ہے، کوئی چیز کم نہیں ہوئی ہے. آج کی گوگل پہ خبر جو میں پڑھ رہا تھا کہ 10 روپے تو آج ہی آٹے کی قیمت میں اور بڑھے ہیں، اور بازار میں جو آٹے کی قیمت چلے جائیں سب لوگ دیکھ لیں کہ کتنے کا آٹا مل رہا ہے تو پتہ چل جائے گا چینی کتنے کی ہے. زندگی کی ہر شے پر روزانہ چینجنگ آتی ہے. کوئی ایک چیز ایسی ہو مجھے آپ بتا دیں کہ جس کی پرائس گری ہوئی آپ کو بازار میں ملی ہو. اچھا عام آدمی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 1 ملین کاٹن کہیں سے خریدی یا بیچی، اس کو وہاں پیسے کم ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے وہ مجھے نہیں پتا. میں زندگی کی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں، جو بیسک نیڈس ہیں، جس سے گھر چلتا ہے، جس سے بچے روٹی کھاتے ہیں، کوئی باپ کما کر لے کر آتا ہے وہ اپنے بچوں کو روٹی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو کم ہو رہا ہے یہ ان کی اپنی ضرورت ہے. اچھا انہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی بھوک سے مر رہا ہے نہیں مر رہا ہے. آپ ان کے چہرے دیکھیں، ان کے کپڑے دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے پروٹوکول دیکھیں، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں پریشان ہے یا ان کو کوئی مسئلہ ہے. یا کوئی پارٹی آپ اندازہ لگائیں نا، پی ٹی آئی کو دیکھیں نا جو انقلاب لے کر آئے گی، ایک گندا پور کے علاوہ جو اس نے گن ڈالا، اور کسی مہذب معاشرے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ غائب ہو گیا 24 گھنٹے کے لیے اور وہ 12 شہروں سے گزرتا ہوا اکیلا، وہ انہی کی گاڑی میں گیا ہے، انہی سے باتیں کرتا ہوا اور جا کے ڈرامے پیل رہا ہے. اس کے پولیس والے بھی یہاں پکڑے ہوئے ہیں، مشینری بھی پکڑی ہوئی ہے. مطلب ایمبیرسمنٹ سی ایمبیرس ہے. کوئی دنیا میں کوئی سویلائز جہاں کوئی سوسائٹی ہے وہاں آپ نے ایسے واقعات سنے؟ اور باقی قاعدہ گھر میں بند پڑی تھی اور لمبے لمبے بیان دے رہی تھی وہ اسد قیصر، جسے میں بڑا شریف آدمی سمجھتا رہا ہوں ابھی تک کہ جناب ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اٹھا لیا اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور دھماکہ کر دیں گے. مطلب کوئی بندہ باہر نکلا. اچھا پھر اسے ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ احتجاج کامیاب ہو گیا ہے. وہاں سے چڑیا نے پر نہیں مارا. ان کے ٹرولر بتاتے ہیں کہ جی ہزاروں لوگ ڈی چوک پہ جمع تھے. انہوں نے ابھی تک کوئی ویڈیو شیئر نہیں کی، میں نے تو نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. آپ نے کہیں جی میں آپ کو اپنے اصل ٹاپک کی طرف لے کر آتا ہوں کہ یہ یکجہتی کانفرنس، یہ جو فلسطین پہ کانفرنس ہوئی جس میں خان صاحب اور ان کی پارٹی واک آؤٹ کر گئی. حافظ نعیم نے امی جماعت اسلامی نے کراچی ملین مارچ کیا. بڑا ملین مارچ تھا، یہ تو نہیں پتا کہ ملین لوگ تھے کہ نہیں تھے، وہ تو کبھی بھی یہاں جمع نہیں ہوئے، وہ دن گزر گئے اب، مگر لوگ تھے بہرحال. اور بہت سی پارٹیوں کی سیاسی جماعتوں کی حمایت بھی حاصل تھی، جس پر پیپلز پارٹی اسپیشلی اور مسلم لیگ نون بھی. پی ٹی آئی کا مجھے نہیں پتا، وہ بھی ہوگی یقیناً ان کے ساتھ تو، کیونکہ آپس میں ملتے جلتے لوگ ہیں. کہ یہ کانفرنس کیوں ہوئی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ روز فوراً آفس بیان دیتا ہے، روز مذمت ہوتی ہے، روز ہمارا وزیر اعظم چلا کے کیونکہ عمران کو نیچے دکھانا ہے، عمران کے ووٹر کو متاثر کرنا ہے کہ جی ہم بھی اسلام کے بہت بڑے سپاہی ہیں. انہیں فلسطین وغیرہ سے کسی کو، جو اپنے لوگوں سے محبت نہیں کرتے یہ فلسطین سے محبت کریں گے؟ غور سے سوچیں. دیکھیں جی اصل بات یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل پر کام شروع ہو چکا ہے. ویسٹرن ورلڈ جو اس کے ساتھ ہے اسرائیل کے، انہی کیا چھپا ہے بہت ڈیٹیل میں کہ ان کے وزیروں کے پچھلے بیانات بھی، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کہ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہمیشہ سے پتہ ہے، اب اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ اس میں لبنان بھی ہے. ابھی خامنئی نے جو بیان دیا تھا کہ نشانہ صرف ایران یا فلسطین نہیں ہے، ایران کے علاوہ اردن بھی ہے، مصر بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، عراق بھی ہے، لبنان بھی ہے، سب ہے. کہ جہاں جہاں اسرائیلی کبھی آباد رہے ہیں وہ سب گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. اور یروشلم کو پہلے ایک آزاد شہر کے طور پہ جب 1948 میں بنا ہے یہ ملک اسرائیل، تو یروشلم کو تو ایک آزاد شہر کے طور پر رکھا گیا تھا، مگر انہوں نے قبضہ کر لیا اور کہا کہ اس کے بغیر یہ مکمل ہی نہیں ہوتا. اب ان کے بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے لوگ انٹرویوز دے رہے ہیں
اور بہت مشہور ہو رہے ہیں کہ جی ان کا تو خاک کیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں تو ہے نا کہ نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کے کاشکر، ان کیا کہتے ہیں نیل کے ساحل سے لے کر نہر فرات تک، وہ کربلا والی نہر فرات عراق میں جو ہے، تو یہ وہاں پورا قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جو مسلمان ملکوں میں دم چھم تو ہے نہیں، ان کے راکٹ تو پھوکے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھ لیے سارے کے سارے، وہ جسے چاہتا ہے جم مار دیتا ہے. ان سارے ملکوں میں اگر کسی کے پاس کوئی پاور ہے تو ماشاءاللہ سے وہ آپ ہے، جو روز اپنے آپ کو لڑ کر آپس میں اور بے ایمانیاں چوریاں کر کے دھوکے دے کے الیکشن لوٹ کے کمزور کر رہے ہیں اور ان کی طاقت بڑھا رہے ہیں جو آپ سے خائف ہے. کیسے کہ ایک تو آپ نیوکلیر پاور ہے، پھر آپ سے خوف ہے کہ آپ لیبیا کو بیچتے ہوئے پکڑے جا چکے ہیں، آپ ایران کو بیچتے ہوئے پکڑے جا چکے ہیں، آپ کوریا کو بیچتے ہوئے پکڑے جا چکے ہیں، ان کے پاس ریکارڈ ہے. پھر آپ کا بیلسٹک میزائل جو سسٹم آیا ہے، جو ابابیل ہے اور جو غوری 3 ہے، شاہین 3 ہے، غوری 3 میرے خیال میں، کہ جس کی مار کو تقریباً 3000 مائل تک ہے، 2700 کلومیٹر تک. تو آپ دیکھ لیں وہ اسرائیل تک بنتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی رینج بڑھانے کے لیے اور کام ہو رہا ہے، جو بڑھ بھی چکا ہوگا. اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو بریک کر سکتا ہے، اسے کنفیوز کر کے اپنے ٹارگیٹ تک جا سکتا ہے، جس کی امریکہ نے مخالفت کی نا کہ ہم اس بیلسٹک میزائل سسٹم کی کوئی حمایت نہیں کرتے اور اس کی روشنی میں پابندیاں لگتی رہیں گی. بھی پچھلے دنوں پینٹاگون نے بیان دیا تھا. اب ڈر یہ ہے کہ اگر یہ جنگ پھیل جاتی ہے، ہم نہ بھی چاہیں تو ہماری اپنی آبادی مسلمان اور وہاں ذاکر نائک جیسوں کو جب پوجنے پہ اتر آتے ہیں، جہاں مولانا طارق جمیل سے لے کے وہ اربوں پتی منہاج القرآن والا طاہر القادری جو کینیڈا میں رہتا ہے اور مال بن رہا ہے اربوں خربوں روپے میں، بہشتی دروازے جہاں ہوں، تو وہ ایک بہت بڑا دباؤ ہے نا کہ جی اور روز نعرے لگ رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، جو سیل فون انہوں نے بنا کے دیا اسی پہ گالیاں بک رہے ہیں. پھر جن سے آپ قرض لیتے ہیں کھاتے ہیں، جب ان پر حملہ ہوگا تو وہ کہاں دیکھیں گے؟ وہ آپ کی طرف دیکھیں گے، وہ کہیں گے آپ مدد چاہیے. آپ پہلے ایک دفعہ آرمی لینے سے جب انکار کر چکے ہیں تو بڑی ناراضگی پیدا ہوئی تھی، یاد کر لیں. انہوں نے تو آپ کو دینا ہی اس لیے، دیکھیں آپ نے دیکھا نا کہ وہ صرف اور صرف آرمی چیف جب جاتا ہے تو وہ لین دین ہوتا ہے آپ سے، آپ کی سیاسی حکومتوں کو وہ منہ بھی نہیں لگاتے، ہر جگہ آپ کو لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ گارنٹر ہیں اصل کہ مستقبل میں اگر کبھی کچھ ہو جائے، ابھی فوری طور پہ تو ان کے گارنٹر کچھ اور. کانفرنس کا اصل مقصد انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج دینا تھا کہ دیکھیں اس میچ کو بڑھنے سے روکیں، یہ اگر بڑھ گیا تو یہ معاملہ بہت خرابی کی طرف جائے گا. اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے معاملات سے خوب واقف ہے کہ ہمارے یہاں سچویشن کیا ہے کہ ہمارے یہاں تو گھی کا ڈبہ بھی اسلام سے بھرا ہوا بیچ رہے. کہ ایک اشتہار دیکھ رہا تھا، گھی کا اشتہار ہے، وہ اسلامی رنگ میں پورا، اور بھائی گھی بیچو، گھی وہ اسلام بیچ رہا ہے ساتھ میں ڈبے میں ڈال کر. اچھا پھر مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے نا کہ کبھی نمرود کا دور تھا، شداد کا تھا، قارون کا تھا، فرعون کا تھا. ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو کے جمع ہو کے اسی ملک میں رہ رہے ہیں، نمرود بھی، شداد بھی، قارون بھی، فرعون بھی، یہ سب کے سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں اس ملک میں. مگر ذاکر نائک کو بلا لیتے ہیں اور روز بھاشن ہر طرف ہو رہے ہیں، تو اس میں خوف بڑھ رہا ہے. اور یہ خوف غلط نہیں ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہو گئی، جس کے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہ اگر انہوں نے ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کر دیا یا تیل کی منصوبات پر، تو مرتے کیا نہ کرتے والی بات ہوگی نا. اس کی اپنی ایک ہیجمنی ہے خطے میں، اس کی پراکسیز ہیں، وہ اتنی جلدی تو نہیں بیٹھ جائے گا. دھوکے غلط ہے کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار میں ایران کو سمجھتا ہوں کہ نہ حماس 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کرتی، نہ اسے آگے بڑھنے کا موقع ملتا، کہ برباد کر کے رکھ دیا غزہ کو اس نے. کہنا آسان ہے، جن کے بچے ہوتے ہیں نا، ایک ایک گھر سے 50 لوگ مارے گئے ہیں.
کہ 42,000 لوگ مارے جا چکے, 1.25 لاکھ سے اوپر زخمی ہیں, اور 10,000 لاشیں کہتے ہیں کہ ابھی تک ملی بھی نہیں ہیں. تو یہ خون انہی کی گردن پہ ہے. مگر یہاں کسی نے نہیں سمجھنا کہ یہ شروع کیسے ہوا. تو اسے موقع مل گیا ہے گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھنے کا, اور اس جنگ کا حصہ آپ کو بننا ہی پڑ جائے گا. بہرحال آخر میں چلتے ہوئے میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں, آئینی ترامیم تو بظاہر, میں شیر افضل مروت والا جملہ تو نہیں دہرا سکتا, مگر یہ حکومت فارغ. دیکھیں ایک بات تو طے کر لیں کہ یہ حکومت تو جانی جانی ہے. اس کے جھوٹ بے تحاشا ننگے ہو کر سامنے آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں, جو سب سے اہم بات ہے کہ چائنیز کو پچھلے دنوں وہ شمالی علاقوں میں سوات کی طرف مارے گئے تھے نا, اور ایران نے چائنا نے شدید ناراضگی اظہار کیا, سی پیک لپیٹنے لگے تھے. پھر انہوں نے ایشورنس دی اور آرڈر نئے کہ فول پروف گاڑیاں, فلانا دھماکہ. مگر کیا نتیجہ نکلا؟ کراچی ایئرپورٹ میں مار دیا, اور کس بے دردی سے کتنی بڑی سیٹل شہر میں مار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایجنسیاں ذاکر نائک کی حفاظت پہ لگی ہوں گی کہ وہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے. آپ بلا کر ریاست میں بدعتیں پھیلائیں گے تو حفاظت بھی دینا پڑے گی نا اتنے متنازع آدمی کو. ڈرامہ تو لگ سکتا تھا نا. اور پھر سیاست کر رہی ہوں گی ایجنسیاں کہ اس کو اسمبلی میں پہنچانا ہے اور اس کو غائب کر دینا ہے. تو یہی ہوگا. بات یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اگر وہ کام نہیں کر رہا تو معاملات تو خراب ہوتے جائیں گے نا. تو یہاں یہ سچویشن ہو چکی ہے کہ ہر دفعہ رونا دھونا ڈال دیتے ہیں چائنا کے سامنے, اور بس پہنچ جاتے ہیں دلاسے دینے, تسلیاں دینے, جیسے وہ بے وقوف ہیں. انہوں نے ہمارے آس پاس ہی آزادی حاصل کی تھی نا. مطلب جو انقلاب آیا تھا چائنا کا, وہ دیکھیں کہاں پہنچ گئے, اور آپ دیکھیں کہاں گھس گئے. تو وہ بے وقوف نہیں ہے جنہیں ہم بے وقوف. بہرحال چلتے ہوئے آخری خبر یہ ہے کہ ابھی پورا رزلٹ تو نہیں آیا ہے آکوپائڈ انڈین کشمیر میں, مگر 20 سے 25 سیٹیں زیادہ ہیں. 90 کا ہاؤس ہے اسمبلی. 10 سال کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے الیکشن, اور کیا یونین ٹیریٹری کا حصہ بننے کے بعد. تو نیشنل کانفرنس اور کانگریس مل کے کہتے ہیں 90 میں سے 50 و 55 سیٹیں ان کے پاس, 46 سے 55 تک مختلف سروے ہیں, اور بی جے پی کے پاس 23 سے 27 سیٹیں بتائی جاتی ہیں. اور ہریانہ میں صورتحال بہت گنجلک اور بڑی کنفیوژن ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی سروے کے انڈیا وہ کانگریس جیت جائے گی مور دین 50 سیٹ لے کے. کچھ کہتے ہیں ان کی لینڈ سلائڈ وکٹری ہے بی جے پی کی, اور وہ 58 سیٹ کا رزلٹ جو ہے نا اس کے حق میں آ رہے ہیں. تو لیٹس سی. مگر یہ کہ وہاں کشمیر میں طے ہو چکا ہے کہ عمر عبداللہ جو ہیں وزیر اعلیٰ ہوں گے. اب اس کا امپیکٹ 370 پہ کتنا پڑنے جا رہا ہے کانگریس اور ان کی حکومت کے ساتھ مل کے, بی جے کے پہ وہاں کتنی کمزور ہوگی, وفاق کتنا کمزور ہوگا, یہ ساری چیزیں آنے والے وقت میں ہوگی. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو. ہو نہیں جانتا کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جانتا کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات, زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.